इमाम मेहदी की आखिरी निशानियों में से एक निशानी जो है वो आपके सामने आज बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है, बहुत ज्यादा जरूरी निशानी है, बहुत ज्यादा अहमियत रखती है अपने आप में। ये वाली बात जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर नहीं बताई जाती, और अगर बताई जाती है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता आखिर इसके अंदर क्या हकीकत है, क्या क्या बातें हैं, क्या इसकी वजूहात है, क्या इसके रिपरकशंस है, क्या इसकी रियल प्रोबेबिलिटीज है, सब पे एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। और उसके अंदर जो दावतुल अर्ज का तस्करा है और इमाम मेहदी का तस्करा है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, दावतुल अर्ज कौन है, किस तरीके से है, क्या क्या रियलिटीज हैं, सब पे एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। बहुत मजेदार वीडियो होनी चाहिए, आप देख रहे हैं सब पे एक डिटेल। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दावतुल अर्ज और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निशानियों में से एक निशानी, यानी कि फिर उसके बाद का जो पूरा सिलसिला है उसमें दावतुल अर्ज का भी एक सेगमेंट है। दावतुल अर्ज जो है वो कुरान में भी एक अल्फाज आया दावतुल अर्ज का, और दावतुल अर्ज जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की साइंस में से एक इंपॉर्टेंट साइन है, एक अपने आप में अहमियत रखती है, एक एक इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो दावतुल अर्ज जो है वो एक क्रीचर को समझते हैं, एक जानवर को भी कुछ लोग समझते हैं कि ये वो एक क्रीचर होगा, एक लिविंग क्रीचर होगा जो कि आएगा और हक व बातिल में तमीज करेगा। बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं। मैंने दावतुल अर्ज पे 2 या 3 वीडियो जो है वो पहले बना दिए, लेकिन मेरे नजरों से एक नई रिवायत गुजरी जो कि मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने पेश किया जाए, आपके सामने बताया जाए, वाज़ेह तौर पर दिखाया जाए, जताया जाए कि आखिर दावतुल अर्ज कौन है, ज़ुल्करनैन कौन है, रब्बुल अर्ज कौन है। ऐसी कुछ थोड़ी सी मिस्टिकल बातें जो है वो आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो ये जो रिवायत है ये अबू तुफैल जो है वो रिवायत करते हैं, और बिहारुल अनवार में ये आई है पेज नंबर 369 में, और ये अबू तुफैल जो है वो रिवायत करते हैं अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार से ये रिवायत करते हैं कि उन्होंने मौला कायनात ने फरमाया कि एक दफ़ा अबू तुफैल जो है वो बैठे थे और बहुत सारी जो बातें हैं वो अमीरुल मोमिनीन से पूछ रहे थे, उनके सामने बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा उनसे तबरुकात जो है वो हासिल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उलूम जो है वो हासिल कर रहे थे। और उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि अबू तुफैल जो है वो अपनी जानिब से पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन से, और अमीरुल मोमिनीन जो है उनके जवाबात देते हैं, और कुछ जवाबात जो है उसमें ऐसे देते हैं कि हमारे लिए वो एक सीख बन जाते हैं, क्योंकि जो मासूम का जुमला है वो हर ज़माने में कायम व दायम है, वो हर ज़माने के लिए वैलिड है, वो हर ज़माने में अपनी एक पुख्तगी और हुज्जत के तौर पर अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो अमीरुल मोमिनीन से अबू तुफैल पूछते हैं कि जो हौज़ होगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कहाँ सिचुएटेड होगा। आपने सुना होगा ना कि हौज़ कौसर पे मिलेंगे, हौज़ पे मिलेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे, और जितने भी मोमिनीन हजरात हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी पायस लोग हैं, वो जाके हौज़ कौसर पे या हौज़ पे जाके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये शख्स पूछते हैं अबू तुफैल अमीरुल मोमिनीन से, इमामुल मुत्तकीन से, शाह मर्दा से, शेरज़दा से, क़ुव्वत परवरदिगार से, ला फ़तह अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार से, कि ऐ मेरे मौला मुझे ये बताइए कि जो हौज़ कौसर है जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वो जो है इस दुनिया में मौजूद है या दुनिया के बाद की जो दुनिया है वहां पर मौजूद है। तो मेरे मौला जो कि जो बाब मदीनतुल इल्म है वो फरमाते हैं कि नहीं, वो इस दुनिया में मौजूद है। यानी कि आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो हौज़ है वो इस दुनिया में मौजूद है। उसके बाद जो है कि वहां पर से जो लोग हटेंगे उनको हटाया जाएगा, या वहां से जो लोग दूर हो जाएंगे वो किस तरीके से दूर होंगे, अब उनको कौन हटाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फरमाते हैं, मोरे मौला फरमाते हैं कि मैं ये जो है अपने फॉलोअर्स को बात कन्वे करता हूँ कि जो हौज़ है वहां से मेरे दुश्मनान जो है वो दूर हटाए जाएंगे, ना कि जो भी बुग़्ज़ अहले बैत में खुसूसी तौर पे अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार का बुग़्ज़ रखता है, इनाद रखता है, वो जो है हौज़ कौसर की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा और उनको वहां से भगा दिया जाएगा, उनको लात मार के निकाल दिया जाएगा उन सारे लोगों जो कि बुग़्ज़ अली रखते हैं। उसके बाद जो है अमीरुल मोमिनीन से ये शख्स जो है वो पूछते हैं और कुरान की एक आयत जो है वो कोट करते हैं, सूरह नम्ल की आयत नंबर 82 जो है वो रखते हैं, जिसके अंदर दावतुल अर्ज का तस्करा है। और वहां पर पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन से, मुझे बताइए कि ये जो दाबा है, ये दाबा क्या चीज़ है इस आयत में, ये जो दाबा का तस्करा है ये आखिर कौन दाबा है। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि ए अबू तुफैल, इसको छोड़ दो और इसके मुतालिक मुझसे सवाल ना करो। देखिए मेरे मौला जो है वो फरमाते हैं कि इसको छोड़ दो और इसके मुतालिक मुझसे सवाल ना करो, यानी कि दावतुल अर्ज के मुतालिक मुझसे सवालात ना करो। लेकिन पूछा उसने फिर से कि होता है ना कि एक्साइटमेंट के तौर पे, एक थोड़ा सा इंतज़ियाज़्म के तौर पे, एक थोड़ी सी दिलचस्पी के तौर पे कि प्लीज़ बताइए कुछ पता चल जाए। तो उन्होंने फिर से पूछा मेरे मौला से, और मेरे मौला वो हैं कि जो भी मांगता है, जो भी चाहता है, वो कभी दर से खाली नहीं जाता। तो फिर से जब पूछ लिया अबू तुफैल ने, किया अमीरुल मोमिनीन मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, मुझे बताइए कि ये क्या है दावा।
تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں امیر المومنین کہ یہ جو دابا ہے وہ کھاتا ہے اور وہ مارکیٹس میں گھومتا ہے اور وہ شادیوں میں جاتا ہے، شادیاں جو ہوتی ہے وہاں پر جاتا ہے. اب اس کی کیا اصل حقیقت ہے، کیا اصل اس کی ریالٹی ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو یک بیک یہاں پر لکھا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جو ہے وہ پس منظر پہ لا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین وہ کون ہے. پھر سے دیکھیے پوچھتے ہیں کہ مولا نے تھوڑا سا ایک کوڈڈ لینگویج میں بات کی. تو میرے مولا سے جب وہ پوچھا تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے سینٹرل پول ہوں گے ارتھ کے، یعنی کہ جو دابا ہوگا وہ پوری دنیا کا ایک سینٹرل پول ہوگا جن کے تھرو جو ہے وہ دنیا ایک سٹیبل ہوگی، دنیا جو ہے وہ بیلنسڈ آؤٹ ہوگی. یعنی کہ دابا جو ہے وہ ایک ایسی جو بھی ہے وہ دابا آئے گا، میں آپ کو بتا بھی دوں گا، دابا جو بھی چیز ہے وہ دنیا کو بیلنس کیے ہوئے ہے. یہاں پر یہ مراد آتی ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ دابا کون ہے میرے مولا. تو میرے مولا پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے صدیق ہے اور وہ اس امت میں سے فاروق ہے، یعنی کہ اس امت کا صدیق بھی وہ ہے، فاروق بھی وہ ہے، اور وہ رب الارض ہے. رب ارض ہے یا رب الارض بھی کہہ لیجئے، یعنی کہ اس دنیا کا ارض، یعنی کہ رب یعنی کہ اس کو چلانے والا، اس سینس میں کہا گیا رب الارض ہے، یا پھر وہ ذوالقرنین ہے. یہاں پر دیکھیے چار چیزیں کہیں گئی، یا تو وہ صدیق ہے، فاروق ہے، رب الارض ہے، اور وہ ذوالقرنین ہے. یہ چار چیزیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں یہاں پر میرے مولا کے تھرو. اس کے بعد جو ہے وہ پھر پوچھتا ہے امیر المومنین یہ کون پرسنالٹی ہے، آپ یہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، آخر یہ دعوت الارض کون ہے، یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا سلسلہ ہے. یعنی کہ میرے مولا سے وہ ایک دلچسپی میں آ کے پوچھتا ہے. تو پھر مولا جو ہے وہ پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 اور سورہ رات کی آیت نمبر 43 پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور سورہ زمر کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو تذکرہ ہوا ہے ان کے علاوہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ڈس بلیورز ہیں، وہ لوگ باتیں نہیں مانتے. اس کے بعد جو ہے پھر سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ان کا نام بتائیے، ان کا نام کیا ہے، یہ دابا جو ہے ان کا کیا نام ہوگا، یہ کون ہوں گے. تو وہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو طفیل میں نے تو اس کا نام تمہیں بتا دیا. یہاں پر فرماتے ہیں میرے مولا کہ یہ تین آیتیں زمر کی، ہود کی اور رات کی جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام تو تمہیں بتا دیا. اب یہاں پر ہم کو چاہیے کہ ہم آپس میں مل کے غور و فکر کریں ان تین آیات پہ کہ مولا کیا کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مولا کیا پیغام، سندیش، کیا ہم کو میسج دینا چاہ رہے ہیں یہاں پر، وہ ہم کو یہاں پر سمجھنا چاہیے غور و فکر کر کے. یہ ابو طفیل جو ہے وہ جب پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں ان کا نام، تو پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، یا کہتے ہیں کہ با خدا جو ایک کامن شیعہ ہے میرا، اور جو کہ میرے لیے جو ہے وہ ایک لڑائی میں انوالو ہوتا ہے، یا جو مجھ کو امیر المومنین کہتا ہے، یا جو جہاد کو میرے دشمنوں کے خلاف لافل سمجھتا ہے، اور اگر میں کوئی پوائنٹس جو ہے وہ مینشن کرتا ہوں ان کتابوں میں جو کہ جناب جبریل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید میں، تو وہاں پر جو چیزیں ہیں جو کہ مینشن ہے کتاب میں میرے متعلق، اگر میں وہ بتا دوں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یعنی کہ یہ فرماتے ہیں امیر المومنین کہ جو کتاب میں میرے متعلق ذکر آیا ہے، میرا جو انٹروڈکشن ہے قرآن مجید میں، اگر وہ میں بتا دوں واضح طور پہ، تو بہت سارے شیعہ حضرات جو ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میرے دشمنوں کے خلاف ہیں اور دشمنوں سے لڑنا واجب لافل سمجھتے ہیں میرے، اگر میں ان کو اپنے متعلق کچھ انٹروڈکشن دوں کتاب سے تو وہ مجھے بہت سارے لوگ جو ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ بچے ہوئے ہوں گے. اور یہاں پر یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے میرے مولا وہ مکمل کرتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ بہت کم جو ہیں وہ مکمل لوگ بچ جائیں گے جیسے تم ہو، وہ مطلب بہت سارے جو لوگ وہ میکسیمم بھاگ جائیں گے اور بہت کم جو ہیں وہ بچے رہ جائیں گے ابو طفیل جیسے. اس کے بعد جو ہے وہ ابو طفیل یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں کانپنے لگا اور میں نے پوچھا ہے امیر المومنین کہ میں اور میرے جیسے جو لوگ ہیں کیا وہ بھی آپ کی کمپنی، یعنی کہ آپ کی جو آپ اس میں صحبت ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا وہ موجود ہوں گے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں نہیں، تم جیسے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے الگ، جو اور لوگ ہیں وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے جو کہ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ میرے گروپ والے یا شیعہ حیدر کرار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے امیر المومنین مجھے دیکھتے ہیں، یہاں پر ابو طفیل کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھے دیکھا اور فرمایا دیکھو. اب دیکھیں مولا یہاں پر کچھ فرما رہے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے فرما رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی عرفانی پلس ایک روحانی اور ایک مکمل بات جو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جو معاملات ہیں وہ کتنے زیادہ کمپلیکس ہے، کتنے زیادہ راز و نیاز ہے اس میں، اور جب صاحب و زمان کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد ہی جو ہے یہ سلسلے کلیئر ہوں گے، یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی. امیر المومنین فرماتے ہیں، پہلے مجھے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے معاملات ہیں نا وہ بڑے مشکل ہیں. ہمارے سے مراد 14 کے معاملات، یہ جو ہمارے 14 کے معاملات ہیں، یعنی کہ 14 معصومین، 14 انفیلیبلز کے معاملات ہیں، یہ بڑے مشکل ہیں.
اور بہت کمپلیکس ہے, بہت زیادہ اس کے اندر پش و پیش ہے, بہت زیادہ باریک ہے, بہت زیادہ کمپلیکس ہے, بہت زیادہ اس کے اندر مشکلات ہیں. مشکلات یعنی کہ آپ کے ذہنوں میں سمجھنے میں مشکلات آئے گی, سمجھ نہیں آپ پائیں گے, اور اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, اس کی کوئی کیپیسٹی رکھ نہیں سکتا, اس کو کوئی انہیرٹ کر نہیں سکتا ایکسیپٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے پیغمبران اور جتنے بھی فرشتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ فرشتے ہیں, اور وہ بلیورز یعنی کہ وہ جو مومنین ہیں جو کہ دل میں خدا پہ مکمل اور پورا مجسم ایمان رکھتے ہیں, پورا فیتھ رکھتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے معاملات کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور اے ابو طفیل کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, اس کے بعد جو ہے وہ اگنورنس اور ڈیویشن نے لوگوں کو ہم اہل بیت سے دور کر دیا, ہم سے موڑ دیا, ہمیں مطلب انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہمیں اہل بیت کون ہے. کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ یہاں سے پردہ فرمایا, اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ بدل گئے, اور پھر سارے اہل بیت پہ کتنا ظلم و ستم ہوا. یعنی کہ ان پہ ظلم و ستم نہیں ہو سکتا, وہ جو ایک انسانی لبادے میں آئے تھے ان پہ ظلم و ستم کتنا ہوا. بادشاہ امام موسیٰ علیہ السلام جو ایک انسانی لبادے میں آئے تھے, وہاں پر کربلا میں ان کے لبادے کو شہید کر دیا, ظلم و زیادتی ہوئی, ساری چیزیں ہوئی. کیونکہ خدا کا امر جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, اس کی کبھی شادی نہیں ہوتی ہے, اس کے کبھی بچے نہیں ہوتے. خدا کا امر ہوتا ہے. تو یہ 14 خدا کے امر ہیں, تو ان کے وہ جو سلسلے جتنے بھی ہوئے نا شہادت, وہ ساری کی ساری شہادت جو ہے وہ ان کے لبادے پہ ہوئی ہے, نہ کہ ان کی ذات پہ. اور ان کی ذات کو ایک دفعہ فرماتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ اے علی, یا تو تمہیں فقط خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, خدا کو فقط تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں, مجھ کو یا تو تم جانتے ہو یا خدا جانتا. تو یہ سلسلہ جو ہے یا تو آپ کو ان سب کو ماننے کے لیے تو ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے, لیکن ان کو جاننے کے لیے آپ کو کم سے کم یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ضروری ہے, علی ولی اللہ ہونا ضروری ہے, یا پھر قل هو اللہ احد ہونا ضروری ہے. تو وہ سلسلے ہو نہیں سکتے. تو ان کو 14 کو آپ فقط جان نہیں سکتے, مان سکتے. ان کو مانیے, جاننے کی کوشش مت کریے, پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ ان کے مولا خود فرماتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو بڑی ڈیفیکلٹ ہیں, بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس ہیں, آپ کی کیپیسٹی سے بہت اوپر کے ہیں, تو آپ اسے سمجھ نہیں سکتے. اور جو فقط دل میں پورا مکمل ایمان رکھتا ہے وہ حق الیقین کی منزل پہ جا کے ہم کو مان سکتا ہے, جان نہیں سکتا. جاننے میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. ماننے میں آپ محبت کے طور پہ مان لیں کہ اے میرے مولا, ہم آپ کی ریالٹیز تو نہیں جانتے, آپ کی اصلیت تو نہیں جانتے, آپ کیا ہیں, کب سے ہیں, کب تک ہے, کچھ نہیں جانتے, لیکن ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں. بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. ہماری جو ایک ایپیٹوم ہے, جو عرفان کی منزل ہے, وہ یہی ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ اے میرے مولا, ہم آپ کو جان تو نہیں سکتے, فقط مان سکتے ہیں, اور ہم آپ کو پورے دل اور خلوص کے ساتھ مانتے ہیں, پورے دل اور خلوص کے ساتھ آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اب یہ جو علی سب کچھ کہہ رہا ہے, یہ علی فقط نہیں کہہ رہا ہے, یہ مہدی بھی کہہ رہا ہے. یہ مہدی کا کلام ہے, یہ مہدی ہے جو اس زمانے میں موجود ہے. زمانے کا علی جو ہے جس کو آپ پہچان نہیں پا رہے, جس کی آپ امپورٹنس فیل نہیں کرتے, جس کا آپ وہ ایک پریزنس جو ہے وہ فیل نہیں کرتے اپنی لائفز میں, جو آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا زمانے کا ماں موجود ہے, پھر بھی جو ہے وہ در پھرتے ہیں, کسی پیروں کے پاس جاتے ہیں, کسی مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, کس طریقے سے جاتے ہیں. دیکھیں, ایک وسیلے کے تھرو جانا اور ہے, اور مولا کو مولا ماننا اور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پیر صاحب کے پاس جائیں, پھر پیر صاحب جو ہے مولا کے پاس عرضی لگائے, اور پھر مولا جو ہے وہ پھر مکمل کرے, اور ہے. اور مولا کے قدموں میں جا کے گر کے اپنی ناک رگڑ لینا اور مولا کی قربت پا لینا اور ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے آپ سے, میں ایک التجا کرتا ہوں کہ مولا سے مولا کو مانگیے, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں. اور یاد رکھیے, یہ دعوت العرض کا آنا ایک بہت امپورٹنٹ نشانی ہے. میرے مولا کا جب ظہور ہوگا تو آپ دیکھیں گے دعوت العرض کا آنا کس طریقے سے ہوگا, اور دعوت العرض کون ہے یہ میں نے ویڈیو میں بتایا. میں پھر سے فرما دیتا ہوں کہ دعوت العرض اور کوئی نہیں, امیر المومنین اور متقین شاہ مردہ شیر ازدا قوت پروردگار اللہ تعالیٰ علی سیف الذوالفقار امیر دعوت العرض کوئی اور نہیں ہے جو کہ دنیا کو سٹیبل رکھے ہوئے. یہ میرے مولا امیر المومنین ہے, یہ جو پوری دنیا کے نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اب آپ یہاں پر کچھ لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ یار تم نے کیا بات کر دی, تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک دفعہ خطبۃ البیان جا کے سن لیں. اگر آپ اس پہ یقین اور اعتماد رکھتے ہو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضعیف روایت ہے, تو مجھے آپ سے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آپ لوگ پھر جا کے ویڈیو جا کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. خدافظ آپ لوگوں کو. اور جو خطبۃ البیان پہ پورا مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں, ان کی تو پھر موجیں ہو رہی ہے, ان کی پھر تو روحانی سفر اور پرواز ہوتی ہے. تو یاد رکھیے وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا. تیار ہو جائیے اس بات پہ, بار ہو جائیے, بار ہو جائے کہ میرا کہ مولا بہت جلد آنے والا. یاد رکھیے کہ تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.